अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। हारून रशीद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब कोयटा स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। 23 मार्च की मुनासबत से कोयटा में बलूचिस्तान फेस्टिवल का आगाज हो गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज ने यौम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की। अफरा तफरी के इस आलम में यौम पाकिस्तान की परेड और तकरीबात से क्या हम बहैसियत कौम एक नया आगाज कर सकते हैं? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। पानी के हवाले से पाकिस्तान को कई एक चैलेंजेस दरपेश हैं। नए डैम्स की तामीर और भारतीय आबी जारहियत से निमटना भी इन्हीं चैलेंजेस में से एक है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ कहते हैं एमकेएम बड़ी सियासी कुव्वत है, इसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। कराची में अमन के लिए बड़ी मछलियों पर हाथ डालना होगा। मौजूदा सूरत हाल में मुशर्रफ के बयानात कितने अहम हैं, इसका भी हम जायजा लेंगे। और बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों के हवाले से। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। हारून साहब, जस्टिस वजीउद्दीन के फैसले को तस्लीम करने के हवाले से कहा गया है कि तस्लीम किया जाएगा और इमरान खान अगले 48 घंटों में पीटीआई का नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देंगे। ये तस्लीम किया जाएगा का मतलब ये है कि मान तो लेंगे मगर कुछ और भी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल फौरी तौर पे इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन होगा, कल मैंने आपसे अर्ज किया था, मगर ये उससे पहले इमरान खान मेरा ख्याल है अहदेदार नामजद करेंगे, कमेटियां भी नामजद करेंगी, नामजद करेंगे। कुछ वक्त लगेगा चीजों को सॉर्ट आउट करने में और उसके बाद ये कोई इस रिपोर्ट से खुश नहीं है। अगर आपका ख्याल है, ये धांधली तो पॉइंट आउट कर दी गई थी, मगर ये बड़ा मुश्किल सवाल ये है कि धांधली करने वालों से निजात हासिल कैसे की जाए। उनमें से कुछ हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं और खान साहब उन्हें अलग करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह कुछ अहदेदार हैं दूसरे जो चिमटे रहेंगे। वो उस शोकाज नोटिस उन्होंने कहा जहांगीर तरीन को दें, अब देखना होगा उसको देते हैं या नहीं होते। बहरहाल ये तो तय है कि इलेक्शन के सिवा कोई चाराकार नहीं है। वो कार्ड होल्डर्स के इलेक्शन होंगे, वो उस तरह बड़े पैमाने पे वोट कोई 60-70 लाख वोट नहीं डाले जाएंगे इस दफा। मेरा ख्याल अब ज्यादा से ज्यादा 5-7 लाख आदमी वोट डालेंगे, एहतियात के साथ होंगे। काफी मजा उन्होंने चख लिया है अपनी पार्टी का। उन्हें खान साहब को धांधली मुल्क में और हर तरफ नजर आती थी, अपनी पार्टी में नजर नहीं आती थी। अब उन्हें पता चला, पता नहीं एहसास कितना हुआ है कि पार्टी में भी बड़ी धांधली है, बहुत धांधली है, कोई हद नहीं है। और एजाज चौधरी ने डट के धांधली की, सैफुल्लाह न्याजी ने की है, या अमर क्यानी वगैरह हैं। वो एक को तो निकाल दिया सदाकत अब्बासी को, एक जाहिद काजमी अभी तक चिमटा हुआ बड़ा, वो बलदियाती इलेक्शन में बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। कोई उससे मिलने का रवादार ही नहीं है कोई शख्स। तो पार्टी यही उन्हें समझाया जाता रहा, भाई अपनी पार्टी ठीक करें, अपनी पार्टी ठीक करें। अब उनके लिए मुश्किल मरहला शुरू हो गया। अच्छा, अब कोई एजुकेशन ने भी कहा है कि 27 दिसंबर को बहुत से मामला तय हो चुके थे, उनका इशारा किस जानिब है? खुदा जाने किस जानिब उनका इशारा है। और शाह महमूद को इतना सीरियसली न लिया करें। शाह महमूद बात कुछ कहना चाहते हैं, कहते कुछ और हैं, उनका इशारा किसी और तरफ होता है। अच्छा, वो क्या क्या चीज तय हो गई थी? बताया यही है कि इलेक्शन होंगे, ये तो अनअवॉइडेबल है इलेक्शन। और ये लेकिन बड़ा मुश्किल मरहला, एजिटेशन अब नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर सकते। उनका मुतालबा मान लिया गया, नवाज शरीफ की भी जरूरत थी, उनकी भी जरूरत थी। उन्हें अब नवाज शरीफ को कराची दरपेश है और भी कोई इश्यू नहीं है। तो अब ये है कि पार्टी उनकी जान को अटकेगी। अब उनके पास दो ऑप्शन है, पार्टी को मुनज्जम करें, वो काम जो वो अवॉइड करते आए हैं हमेशा, वो उन्हें करना होगा और हालांकि इसी में उनकी निजात है, और पख्तूनख्वा में डिलीवर करें। कुछ थोड़ा सा एहसास कल की उनकी तकरीर में नजर आता है। तो ये बहरहाल मरहला है। अगर इससे सुरखरू होकर निकल गए तो तहरीक इंसाफ बड़ी जबरदस्त पार्टी होगी, लेकिन अभी ये देखना है कि कैसे होगी। मिजाज नहीं है खान साहब का तंजीम का। अच्छा, अभी और ना जहांगीर तरीन का है, ना शाह महमूद का है। शाह महमूद भी अपना ग्रुप बनाने वाला आदमी है, जहांगीर तरीन भी अपना ग्रुप बनाने वाला आदमी है। और वो पख्तूनख्वा के वजीर आला जो हैं दुबले पतले परवेज खटक साहब, हाँ, जो माचिस की एक डिबिया में सो सकते हैं, उनका भी मिजाज है अपना ग्रुप बनाने का। अच्छा हबीब साहब, आपको लगता है कि तश्कील 9 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से मजबूत होगी या ऐसी ही सूरत हाल होगी जैसी अब है?
دیکھیے میری رائے اس میں تھوڑی مختلف ہے. عظما پاکستان تحریک انصاف بر صغیر کی ان چند پارٹیوں میں سے ہے جو پاکستان بننے کے بعد یعنی 1947 کے بعد جنہوں نے جنم لیا اور باقاعدہ انہیں عوامی حمایت حاصل ہوئی اور الٹیمیٹلی وہ اسمبلیوں تک پہنچ گئی. یہ کوئی تجربہ انڈیا میں اتنی آرام سے نہیں ہو سکا. یہ پاکستان میں بڑے آرام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص نے پارٹی شروع کی. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے پارٹی شروع کی اور اپنے لائف ٹائم میں ہی وہ حکومت کے قریب چلے گئے. تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے نا. دیکھیں اس طرح آسان نہیں ہوتا. تجربہ آسان نہیں ہوتا. یہ وہ تجربہ کامیاب ہو گیا. یہ کیا فلسفہ آپ نے پیش کیا؟ اس کو رجسٹر کرا لیں کسی جگہ پہ. یہ جو عوامی سطح عوامی پذیرائی حاصل کرنا جو ہے نا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. دیکھیں میری رائے میں اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹیکل سائنس کا. پاکستان کی پالیٹکس پہ کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے نظر رکھوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی خواب میں مبتلا ہو کر کہیں اپنی پارٹی کا بیڑا غرق نہ کر بیٹھے. جسٹس وجیہ الدین کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی کتابی قسم کی رپورٹ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے اندر خام خواہ انہوں نے دھاندلی ہوئی ہے جی پارٹی الیکشن کے اندر یہ ہو گیا پارٹی الیکشن کے اندر وہ ہو گیا. جب دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی اہم بات یہ ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر کسی حد تک اس نے اپنی شکل پکڑ لی تھی. اس نے اپنی جڑیں پکڑ لی تھی. اب ایسے موقع پہ اس رپورٹ کا آ جانا اور اس رپورٹ پر پھر غور و خوض بھی شروع ہو جانا میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا اومن نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات پر توجہ رکھیں. ایک تھوڑا سا ایک اشک شوئی اگر وہ اب قدم اٹھا چکے ہیں تو اشک شوئی کے لیے ایک تھوڑی سی براڈ سی اپنی کونسل بنا لیں. اس کونسل کے ذریعے نامزدگیاں کر لیں اور اپنا کام چلائیں. نظر جو ہے اپنا جو ہدف ہے وہ بلدیاتی انتخابات کو رکھیں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر پارٹی میں وہی توڑ پھوڑ ہوگی جو 2013 کے الیکشن سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں پھر پارٹی اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس قومی اثاثے کو بچانے کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی ملک کا قومی اثاثہ ہوتی ہے. تو ایسے قومی اثاثے کے لیے ہم عمران خان کی خدمت میں عرضی کر سکتے ہیں کہ جناب تھوڑا سا پاکستان کی سیاسی حقائق کا ادراک کریں اور ان کو سمجھتے ہوئے موو کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی اور ادھر کی پارٹی جناب والا مد نظر رکھیں اور جناب والا سرور صاحب کی بات ذرا کم سنیں. اچھا بڑے دور نکل گئے جی. آپ کچھ نہیں ہو رہا. الیکشن ہو نہیں رہے فوری طور پہ. آپ سے کہا ہے نہیں ہو رہے. اچھا آپ کس چکر میں ہیں؟ اسمبلیوں میں واپسی کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی؟ اسمبلیوں میں جائیں گے واپس 100% یقینی ہے اب لگتا ہے. لیکن فوری طور پہ نہیں جائیں گے. جوڈیشل کمیشن بن جائے گا. ذرا طریقے سے جائیں گے. تھوڑی فیز 7 چاہتے ہیں. اچھا جوڈیشل کمیشن تو بن جائے گا. کیا جوڈیشل کمیشن جو فیصلہ دے گا تحریک انصاف اسے پھر تسلیم بھی کر لے گی؟ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اور کوئی آپشن ہے تسلیم کرنے کے سوا؟ اس کے بعد اگر جب ان کے مطالبے پہ من رہا ہے تو ججوں کا ہے. کوئی تھانے دار کا فیصلہ تو نہیں جو ماننے سے انکار کر دیں. ججوں کا فیصلہ ہوگا. ماننا ہی پڑے گا. اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اس کو نہ مانا جائے. اچھا حبیب صاحب اگر تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس جاتی ہے تو پھر صورتحال پر کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیے اصولی طور پر تحریک انصاف کو 16 دسمبر 2014 کے بعد اسمبلیوں میں چلے جانا چاہیے تھا. اور پھر جو خاص طور پر فوجی عدالتوں والی جو ہم نے ترمیم کی اس میں بھی انہیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا اور اس میں بھی جا کر ووٹ ڈالنے چاہیے تھے. اس کی ڈٹ کے انہیں یعنی اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی. تحریک انصاف نے وہ موقع کر دیا ہے مس. اب اس کے بعد تحریک انصاف اسمبلیوں میں جائے یا نہ جائے ان دونوں معاملات اب اتنے اہم نہیں رہے جتنے اہم یہ 16 دسمبر 2014 کو تھے. یعنی اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج صورتحال یہ ہے عظما کہ ہماری پارلیمنٹ ایک آئینی ترمیم کر چکی ہے. ایک ایسی فنڈامنٹل ترمیم کر چکی ہے جس میں پی ٹی آئی نے باہر سے بیٹھ کے تو سپورٹ کیا لیکن اسمبلی کے اندر جانے سے گریز کیا. ٹھیک ہے حبیب صاحب آپ کی بات کو یہیں سے ثابت کر دیا کہ ہمارے بغیر اسمبلی کا بزنس بڑا اچھا چل سکتا ہے. سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 16 دسمبر کے بعد ہی اسمبلیوں میں چلے جانا چاہیے تھا. تو کیا اب اگر وہ اسمبلیوں میں جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟
دیکھیں اب وہ اسمبلیوں میں جانے کے لیے وہ تیار تو ہیں. میری معلومات یہ ہیں, میں جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین سے ملا ہوں وہ سارے تلے بیٹھے ہیں کہ کسی وقت بھی عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے منا لیا جائے اور ہم اسمبلیوں میں چلے جائیں. صرف خان صاحب, میری معلومات کے مطابق صرف خان صاحب وہ رکاوٹ ہے جو اسمبلی اور ان کے ارکان کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. بھائی وہ اپنا جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بعد چلے جائیں گے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور سوال کا اعلان ہوگا تو چلے جائیں گے. جی ہارون صاحب, اب یہاں پہ یہ بھی اب دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اعلان میں کتنے دن رہ گئے ہیں اور کب تک یہ اعلان ہوتا ہے. ہوپ فلی آئندہ ہفتے ہو جاتا ہے, لیکن اگر ٹیکنیکلٹیز میں پڑھتے پڑھتے اگر اور 10-20 دن لگ جاتے ہیں تو کراچی کا ضمنی الیکشن بھی آ جائے گا, NA 246 کا, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بڑی تندہی سے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ جو MKM کے نبیل قبول نے سیٹ چھوڑی تھی, اب کیا وہاں پر وہ اپنے ووٹرز کو یہ بتائیں گے کہ جناب آپ ہمارے امیدوار کو ووٹ دے دیں, آپ بلے کے نشان پہ مہر لگا دیں, ہمارا امیدوار اسمبلی میں نہیں جائے گا, بڑی اعلیٰ جا کے بیٹھ جائے گا. نہیں, وہ مظہر ہی اس کا ہے کہ اسمبلی میں جا رہے ہیں. اس بات کو ایسے ہی آپ دراز کیے جا رہے ہیں, پانی میں مدانی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے کیا نکلے گا؟ انہوں نے جانا ہے, بس بات ختم. آپ کوئٹہ میں موجود ہیں, 2-4 دن پہلے کیا اور بات کیا. بلوچستان فیسٹیول کا بھی آج آغاز ہوا ہے اور بڑا شاندار آغاز ہم نے دیکھا. 23 مارچ کی مناسبت سے وہاں پر آغاز ہوا ہے. کور کمانڈر صدرن کمانڈ جنرل ناصر خان جنجوعہ نے وہاں پر بڑا متاثر کن خطاب کیا ہے. کیا کچھ دیکھا آپ نے وہاں پر؟ دیکھیں جی, جو یہ فیسٹیول جو سپورٹس فیسٹیول ہے یہ پچھلے سال سے شروع ہوا, یہ دوسرا سپورٹس فیسٹیول ہے اور دونوں کے جو آرگنائزر ہیں بنیادی طور پر فوج ہی رہتی ہے, اور یہ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب نے ہی بنیادی طور پہ اس کی ریچ ڈالی تھی, اور اس کی وجہ سے بلوچستان میں بڑی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے. بلوچستان میں جو آرمی کا سافٹ امیج ہے وہ بھی ابھر کے سامنے آ رہا ہے. بلوچستان کے تمام علاقوں کے جو بچے ہیں, جو لوگ ہیں, نوجوان ہیں, کھلاڑی ہیں, وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو گئے ہیں, انگیج ہو گئے ہیں, اور وہ تیاریاں کرتے رہتے ہیں کہ جناب آئندہ سال جب 23 مارچ کے یعنی یوم پاکستان کی تقریبات کی مناسبت کے ساتھ یہ سپورٹس فیسٹیول ہوگا تو اس میں ہم یہ پرفارم کریں گے. اپنے آئٹم تیار کر رہے ہیں, کوئی اپنی کشتیاں تیار کر رہا ہے اور کوئی اپنے دیگر کھیلوں میں ایتھلیٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ مجموعی طور پر بلوچستان کی حد تک یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. ہمیں بلوچستان میں آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے جو اصل معنی ہیں وہ کیا ہیں. ہمیں دور بیٹھ کے شاید یہ احساس نہ ہو کہ بلوچستان میں جو کھیلوں کا فروغ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی وجہ سے ہی یہاں پہ کرکٹ بھی ایک دفعہ ریوائیو ہوگی. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال وہ شاہد آفریدی صاحب کو بلایا, یہاں پہ میچ کروائے, جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کے اندر ایک دوبارہ ولولہ پیدا ہوا اور وہ پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف آئے. جو آج انہوں نے خطاب میں ایک بڑی اہم بات کی اور مجھے بڑا اچھا خطاب لگا, وہ خطاب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں, جی آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیے. جی, وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں فوج کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ ان لوگ, یہ ایک ایسا فکرہ تھا جس کے اوپر کافی دیر تک پنڈال میں تالیاں بجتی رہی اور بڑا یہ امپریسو فکرہ تھا, اور انہوں نے, ان کے کہنے کا سٹائل بھی بڑا اچھا تھا, اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی ایک باپ ہے, ایک بڑا بھائی ہے جو اپنے لوگوں سے مخاطب ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ جناب اگر تم ناراض ہو تو کوئی بات نہیں, اگر تم کچھ زیادہ چاہتے ہو تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. گویا آج ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ بتا رہی تھی ہمارے بلوچ بھائیوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو کہ جناب ہم گیونگ اینڈ پہ ہیں, آپ بات کرنے والے بنے, آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور مجھے پھر یہاں پر ہمارے جو بیورو چیف ہیں کوئٹہ میں, وہ بتا رہے تھے کہ کوئٹہ میں جنرل ناصر کی وجہ سے جو سرگرمیاں تھی نا, یہ سافٹ قسم کی سرگرمیاں, کلچرل سرگرمیاں, یہ مفقود ہو چکی تھی. یہ 2013 سے جب آئے تو انہوں نے اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کی کہ یہاں پہ زندگی کے آثار نظر آئے. تو اس کی وجہ سے فوج اور عوام کے درمیان جو غلط فہمیاں یہاں ماضی میں پائی جاتی رہی ہیں وہ بھی بڑی کم ہوئی ہیں. اور اب آپ عام لوگوں سے بات کریں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب اتنا نیگیٹولی نہیں سوچتے. اگر وہ پازیٹیو نہیں بھی سوچتے تو کم از کم یہ ضرور ہوا کہ وہ اتنا نیگیٹولی نہیں سوچتے جتنا وہ پہلے سوچا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے سینیریو میں یہ ایک بڑی چھلانگ ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ امن کی طرف ایک بڑا, آپ یوں کہ بگ لیپ ٹوورڈز پیس ہے. اچھا ارون صاحب, اسلام آباد میں بھی پریڈ ہونے جا رہی ہے. بلوچستان فیسٹیول اور اسلام آباد میں جو پریڈ ہونے جا رہی ہے, ان دونوں کا امپیکٹ کتنا اسٹرانگ ہوگا؟ یہ تو مختلف ہے. آپ ایسے جنرل جنجوعہ سے ملے ہیں جی حبیب اکرم صاحب؟ جی ان سے آج دور سے ملاقات ہوئی.
دور سے نہیں، ان سے ملے ہیں. جنرل جنجوعہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں. یہ جو جی میں ان سے مل چکا ہوں، ویسے ماضی میں میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں. بڑا دلچسپ یہ جو معجزہ ہوا ہے نا کہ چیف منسٹر، آئی جی، چیف سیکرٹری، آئی جی ایف سی املج خان سے بھی ملے ہیں. وہ بڑے زبردست آدمی ہیں. چیف منسٹر سے بھی ہو سکے تو ملیں اگر آپ کے پاس وہاں اب اتنا ٹائم رہ گیا. اگر آپ جنرل جنجوعہ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ پہ انکشاف ہوگا کہ وہ آپ کو بڑا زبردست کھانا کھلائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ان کے پاس موسیقی کا زبردست ریکارڈ ہے. نمبر 2 وہ خود ایک بڑے زبردست پینٹر ہیں اور پچھلے دنوں نے چھپ چھپ کے کچھ تصویریں بنائی ہیں. ان میں سے ایک تصویر میرے لیے آپ آتے ہوئے لیتے آئیں. ان سے کہیں کہ ایک تصویر دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو. دیکھیے اور یہ جو ساری انتظامیہ کو ساتھ لے کے وہ چل رہے ہیں، یہ اس میں جنرل جنجوعہ کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی ان کے ہاں یہ خشونت اور سختی اور کوئی یعنی رد عمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ بلوچستان میں جو خوشگوار فضا ہے اس میں مرکزی کردار ان کا ہے. اور اس سے اگر ہمارے جنرل حضرات سیکھیں کہ روب و داب اس کا نام نہیں ہوتا، وہ اتنی محبت، یعنی صرف اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے کہ جنرل اعظم خان جب مشرقی پاکستان میں تھے، اگرچہ وہ حالات مختلف تھے، یہاں حالات مختلف ہیں، وہاں تو کوئی لڑائی جھگڑا اس وقت نہیں تھا، اس کے بعد شروع ہوا ہے، عوامل بعض موجود تھے. جنرل جنجوعہ کے جانشین کا انتخاب ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے کہ جو فضا انہوں نے پیدا کر دیا اس کو برقرار رکھنا ایک چیلنج ہوگا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. انہوں نے وہاں صرف سماجی سرگرمیوں کو فروغ نہیں دیا ہے، انہوں نے ہر شخص کی حوصلہ افزائی کی ہے جو کہیں بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور کبھی کسی شخص کو ان سے شکایت نہیں ہوئی ہے. یہ طرز عمل اس کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھنا چاہیے. یہ طرز عمل اگر اختیار کر لے ہماری فوج اور یہ سمجھ لے کہ حالات کی نزاکتیں کیا ہیں، اور خیر حکومت کو بھی اگر یہ توفیق ہو تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. دیکھیے جو 23 مارچ کی پریڈ ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ مدتوں کے بعد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہو رہی ہے جب پاکستان نے کچھ دفاعی ساز و سامان میں بڑی پیش رفت کی ہے، کچھ میزائل بنائے ہیں، ڈرون بنائے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جس کا بھی پاکستان آرمی اظہار نہیں کر رہی. اس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہم نے یوم پاکستان قرارداد پاکستان کی منظور کی تھی. یہاں کچھ احمق دانشور پائے جاتے ہیں، ایک رو کہیں سے چلتی ہے، کہیں سے ایک تھیوری آتی ہے کہ ایک 13 سالہ بچے کو پھانسی دی جا رہی ہے اور سارا ملک اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے. مزید بھی ڈسکشن کریں گے، ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوم پاکستان کی پریڈ کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ 23 مارچ کی نظریاتی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیے بات ہے بڑی سادہ، یہ یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ پاکستان کسی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. 101 تقاریر ہیں قائد اعظم کی جس میں انہوں نے کہا اسلام ہماری بنیاد ہے، ماڈرن مسلم اسٹیٹ، جدید اسلامی فلاحی ریاست، اور قرآن ہمارا دستور ہے. یہ دانشور کنفیوژن پھیلانے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان کون سی ٹرم ہے. بھائی نظریہ پاکستان کا ترجمہ بہت سادہ ہے، وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، 2 نیشنز تھیوری. اور یہ ایک سادہ بات ہے، یہ حکومت کو یہ کرنے کے کام ہے، لیکن پرویز رشید وزیر اطلاعات ہوں تو کیا خاک وہ کرے گی. کشمیر میں مسلمانوں کی حالت دیکھیے، اور الہ آباد میں دیکھیے، اور پورے انڈیا میں دیکھیے، 1% سے زیادہ ملازمتوں میں ان کا کوٹا نہیں ہے. آرمی میں یہی صورتحال ہے، بزنس میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. اور جس طرح کے ان پہ مظالم ہوتے ہیں ویسی ہماری زندگی ہوتی ہے اگر یہ ملک نہ بنتا. یہ جو سیکولرزم کا ڈنڈورا پیٹنے والے دانشور ہیں اور دوسرے ملا جو ہیں جن کے اساتذہ کو شکست ہوئی، یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. اس موقع پہ ضرورت ہوتی ہے اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. یہ حکومت کا بھی کام ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اللہ کے فضل میں سے ان میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ہوتی. اور این جی اوز کے پالے ہوئے جو دانشور ہیں اور جو کوئی رواج سے اور فیشن سے مروب ہو جاتے ہیں
ہوا اسے قرآن مجید کہتا ہے، ہوا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ایک روش ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پاکستان پتہ نہیں بننا چاہیے تھا، شاید نہیں بننا چاہیے تھا. اور بھائی شادی ہو گئی، پوتے پوتیاں پڑپوتے پڑپوتیاں ہو گئے، خاندان بس گیا، بستیاں آباد ہو گئیں، اور بیٹھے ہوئے دانشور اس پہ سوچ رہے ہیں فاتر العقل کہ یہ شادی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، جو 100 سال 200 سال 400 سال پہلے ہوئی تھی. اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جب پریڈ ہوتی ہے جس میں F-16 طیارے اڑ رہے ہیں اور ٹینک چل رہے ہیں اور بختر بند گاڑیاں ہیں، اور آپ ایک ایسی فوج کو دیکھتے ہیں جو دنیا کی بہترین فوج ہے اور اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہے، تو ایک اس میں ایک شان اور شوکت ہے، ایک شکوہ ہے، ایک اپنے ملک پہ ایک فخر اور افتخار پیدا ہوتا ہے، ایک یقین اور امید اس سے جنم لیتی ہے. ورنہ دانشور تو مایوسی پھیلاتے رہتے ہیں. یہ اس دن کا پیغام ہے. اس دن قائد اعظم کی تقریریں نشر ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، ملک کو کنفیوژن سے نجات دلانے چاہیے. زندگی کنفیوژن میں موت ہے، مایوسی میں، اور زندگی امید میں ہوتی ہے. اچھا، ایک اور اہم مسئلے کی بات کر لیتے ہیں، پانی کی کمی کے حوالے سے. آج عالمی یوم آب بھی منایا جا رہا ہے، اور پاکستان ان 17 ممالک میں سے ایک ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہیں. حبیب صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں پانی سے متعلق کوئی قومی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان سے نمٹا جا سکے؟ دیکھیے، پانی پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ 80s کے بعد کبھی بھی حکومتی ترجیحات کا حصہ رہا ہے. پاکستان میں جب سے کالا باغ ڈیم ہماری بدقسمتی سے وہ پولیٹیسائز ہوا ہے، اس کے بعد حکومتوں نے بھی غالباً یہ تصور کر لیا ہے کہ پانی کے معاملات کو چھیڑو ہی نہ. حالانکہ سچویشن یہ ہے کہ پانی اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہ ان چند ریسورسز میں سے ایک ہے کہ جن کا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ذکر ہے. یعنی آرٹیکل 155 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پانی کے مسائل اعلیٰ ترین سطح پر ڈسکس ہونے چاہیے، یعنی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. لیکن عملاً ہمارے ہاں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہمارے دریائی پانی اور بارش کا پانی، بلکہ ہم جس تندہی سے اپنا زیر زمین پانی ضائع کر رہے ہیں، اس کی بھی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں پوری دنیا میں آج دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں اور یورپ کے کئی ملکوں میں آپ ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے اپنی مرضی کے ساتھ جب تک آپ کسی متعلقہ ادارے سے باقاعدہ طور پر اجازت نہ حاصل کر لیں. لیکن یہاں پہ اندھا دھند جس کا دل چاہتا ہے وہ پائپ زمین میں گاڑتا ہے اور پانی نکالنا شروع کر دیتا ہے. اس میٹھے شیریں پانی سے ہم گاڑیاں دھوتے ہیں، ہم اپنے لان میں پانی دے رہے ہوتے ہیں، ہم اسی سے لانڈری کرتے ہیں، اسی سے کپڑے دھوتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ گرمیوں کے دنوں میں دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں پہ پانی ویسے وافر ہے، ہم سے زیادہ ہے، یعنی ہماری پر کیپٹا اویلیبلٹی 1000 کیوبک میٹر فی گز سالانہ ہے، لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں اس سے زیادہ ہے. تو وہاں پہ صورتحال یہ کہ وہاں پہ راشننگ ہو جاتی ہے پانی کی گرمیوں میں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے لان کو پانی دیا تو ہم آپ پہ جرمانہ کر دیں گے، اگر آپ نے گاڑی میٹھے پانی سے دھوئی تو ہم آپ کو تب بھی پکڑ کے اندر کر دیں گے. اتنے زبردست ریسورس کو ہم اور یہاں تو کھلے عام پانی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے عظما، میں اس وقت کوئٹہ میں بیٹھا ہوں. کوئٹہ میں پانی کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور اس خطرناک حد کو چھو رہا ہے کہ اگر آئندہ 10 سے 15 سال میں ہم نے کچھ نہ کیا تو ایک رپورٹ کے مطابق کوئٹہ ایک گھوسٹ ٹاؤن بن کے رہ جائے گا. یہاں پہ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے آپ ترس رہے ہوں گے، اور لوگ یہ شہر چھوڑ کے، اتنا خوبصورت شہر چھوڑ کے لوگوں کو جانے پہ مجبور ہونا پڑے گا. یہ ہے ہماری صورتحال کہ پانی کے معاملے میں ہم نے بالکل ہر چیز کو نظر انداز کیا ہے. آج بڑے عرصے بعد مجھے جماعت اسلامی کے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم کراچی میں کم از کم پانی کے لیے ایک واک کر رہے ہیں. الخدمت جو جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے، چلو اس میں نعمت اللہ خان صاحب بھی مجھے کو بتا رہا تھا کہ اس میں شریک ہے. چلی کہیں نہ کہیں واک تو ہو رہی ہے، کوئی ایک جسے پنجابی میں کہتے ہیں سر کڑوا آدمی، ایک بڑا آدمی اس کو لیڈ کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ لیڈ کریں اس طرح کی واکس کو. لوگوں کو بتائیں کہ بھائیو یہ جو پانی ہے نا، اس کو کچھ خیال کر لو. ہارون صاحب، ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بارش کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، سیلاب کی زد میں ہم ہر سال رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ بھائی ٹیکنالوجی کیا پرائرٹی نہیں ہے. دیکھیے اگرچہ یہ پاکستان اور ملکوں میں جہاں پرابلم ہے، اسٹل اٹ از دا 9th richest country ان دا واٹر ریسورسز. نواں امیر ترین ملک ہے پانی کے ریسورسز میں، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. اگر آپ ڈیم نہیں بنا سکتے تو کم از کم پانی کلٹیویٹ کریں. کلٹیویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر تھوڑی کچھ 200-400 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 50-100 کلومیٹر کے فاصلے پہ پانی کے ذخیرے بنائیں.
6 جگہ وابڈا آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے جہاں پانی کے بڑے ذخیرے بن سکتے ہیں، جہاں فصلیں نہیں ہوتی، گہری زمین ہے یا بنجر زمین ہے۔ دیکھیے کالا باغ ڈیم کے بارے میں تو ہم نے جتنی تحقیق کی ہے، ٹاپ ایکسپرٹ سے ملے ہیں، وہ تو یہ انڈیا کا منصوبہ تھا کہ نہ بننے پائے۔ انہوں نے علاقائی پارٹیوں پہ کام کیا۔ عبدالولی خان کہا کرتے تھے 100% ملک کے فائدے میں، تب بھی نہیں بننے دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سندھ میں کچھ جاگیرداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ کچے کی زمینوں کا وافر پانی چاہیے، پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، مگر ڈیرہ اسماعیل خان کی زمینیں بے آباد ہیں اور بے آباد رہیں گی جب تک کالا باغ ڈیم۔ سیلاب 2009 کا کبھی نہ آتا اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا۔ اچھا ہارون صاحب، لیکن سب سے بڑھ کر ایک منٹ میری بات سنیے، سب سے بڑھ کر یہ فلڈ اریگیشن ہے۔ 70%، میں کہہ رہا ہوں 70% منیمم پانی ہم سیو کر سکتے ہیں اگر فواروں سے پانی دیں زمین کو، اور مزید 7-8 گنا زمین زیر کاشت آ سکتی ہے۔ پورا بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے سارے ویران زیر کاشت آ سکتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان نہیں، بالکل نہیں چاہیے اس کے لیے پیسہ۔ اس کے لیے میکسیمم 10,000 روپے فی ایکڑ چاہیے، 10,000 روپے فی ایکڑ۔ اگر بڑے پیمانے پہ آپ پلاسٹک کے پائپ خود بنائیں اور لگائیں تو 10,000 روپے فی ایکڑ چاہیے۔ اس سے پانی 90% کم استعمال ہوتا ہے، پروڈکشن 40% بڑھ جاتی ہے۔ گھروں میں پانی کا ضیاع بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، محض واک سے نہیں ہوگا، دن بنانے سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید بھی ہم ڈسکشن کریں گے ناظرین، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عالمی یوم آب کے حوالے سے۔ ہارون صاحب، بھارتی آبی جارحیت کا کیا کیا جائے اور صوبوں کو پانی کی تقسیم پر جو تحفظات ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، وہاں سے میسج آیا ہے کہ بلوچستان میں جنرل کیانی نے 20,000 آدمی بھرتی کیے، اور اگلے 10 سال میں اگر یہ تعداد 50,000 کو ہو جاتی ہے تو بلوچستان کی آبادی کے تناسب سے سب سے زیادہ نمائندگی ہو جائے گی۔ درجنوں فوج نے وہاں ورکشاپیں قائم کی ہیں، سینکڑوں سکول بنائے ہیں، اور جس میں بلوچ بچے تربیت پا رہے ہیں۔ ضرورت ہے وہاں پہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی، اور وہ بی ایریا کو اے ایریا قرار دینے کی، تاکہ پولیس کی ایکسس ہو، لیویز ختم ہو جو سرداروں کے ذریعے پیسہ جاتا ہے، اور سڑکیں جو ہیں وہ بلوچ سردار مزاحم ہیں اس کے راستے میں بننے نہیں دیتے۔ فوج مزاحم نہیں ہے ترقی کے راستے میں، اب بلوچ سردار اور سیاسی لیڈر مزاحم ہیں جو عوام تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں۔ جو بات آپ نے کہی، دیکھیے ایک مضبوط ملک نمٹ سکتا ہے انڈیا کے ساتھ اگر آپ گھر میں ڈیوائیڈڈ رہیں گے، اگر آپ کے دانشور کنفیوژن پھیلاتے، جیسے وہ حسین حقانی لکھتا ہے، یہاں لوگ چھاپتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ حسین حقانی جو بک چکا ہے اس کے مضمون یہاں کیوں چھاپتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ وہ وہاں کس کے لیے کام کر رہا ہے، کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ایک مضبوط ملک چاہیے، جیسے یہ فیصلہ ہوا ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے مصالحت کیا، یہ بات ان دونوں پارٹیوں کو پہلے یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے تھی۔ ٹیررزم ختم ہوگا، یہ مضبوط اکانومی آپ کی مضبوط ہوگی، تو اب رہ گیا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، پنجاب کو کچھ سیکریفائز کرنا پڑے، پہلے بھی سیکریفائز کیا، آئندہ بھی کرنا چاہیے۔ لوگوں کو بٹھا کے سمجھانا چاہیے کہ بھائی صاحب اپنے وسائل ضائع نہ کریں، اور دس از دا ٹائم کہ پانی کی مینجمنٹ کی جائے۔ ہم اس میں سے، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، 70-80% پانی بچا کے نئی زمینیں آباد کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی یہی کہا ہے، بنی نوع انسان کے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، مینجمنٹ خراب ہے۔ اچھا حبیب صاحب، مشرف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ عظما، یہ صوبوں کے درمیان پانی کا مسئلہ جو ہے نا، اس میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز بھی ہے۔ ہمارا جو 91 کا واٹر ریکارڈ ہے نا، جس کے تحت ہم پانی کی تقسیم کرتے ہیں، اس میں ذکر ہے 114 ملین ایکڑ فیٹ کا، جبکہ ہمارے پاس ہسٹوریکلی پانی اویلیبل ہوتا ہے 104 ملین ایکڑ فیٹ۔ 10 ملین ایکڑ فیٹ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈیم بنائیں گے، کالا باغ ڈیم نہیں ہم بنا سکے، ہم بھاشا ڈیم نہیں اب تک بنا سکے، ہم کوئی اور ڈیم بھی بنانے کے موڈ میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جھگڑا اس وقت تک رہے گا جب تک ہمارے پاکستان کے ریزروائر بہتر نہیں ہوں گے، اور جو ایگزسٹنگ ریزروائر ہیں ان کا 1/3 یعنی 1/3 جو ہے وہ آلریڈی ہم لوز کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، مشرف صاحب کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنا ہے۔ مشرف صاحب نے کہا ہے کہ کراچی میں امن کے لیے بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ بڑی مچھلیوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ ایک بڑی مچھلی تو وہ خود بھی، مراد کیونکہ 2007 میں 12 مئی 2007 کو کراچی میں جو کچھ ہوا تھا اس میں ان کا بھی ایک کردار تھا۔ ہارون صاحب کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے۔ ہاں دیکھیے، گزارے یہ ہے، یہ تو بات واضح ہی ہے کیا مراد ہے۔ بڑے جرائم پیشہ جو ہیں، ایک ماڈل کو پکڑ لیا، وہ باقیوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟
یہ جو حکمران طبقے کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ رحمان ملک کو کیا ضرورت ہے یہ بیان دیتا پھر رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں, 4 دن تو تمہیں یاد نہیں ہے, تمہارا خیال تو ایسے ہشپ ہو جائے گا. اس کو پکڑیں, اس کے بھائی کو پکڑیں, کس کا انتظار ہے کہ اس سے اجازت لیں گے؟ ناراض ہوتا ہے کوئی ہوتا رہے, خورشید شاہ بیان دیتے ہیں تو دیتے رہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. مجرموں کو نہ پکڑنے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ملک کا زر مبادلہ باہر جا رہا ہے, خرابی ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کے وزراء نے وہاں لوٹ مچا رکھی ہے, گنڈوں کی سرپرستی کرتے رہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا 4 پارٹیوں نے وہ ونگ بنائے ہوئے, اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائے ہوئے, کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی. اور جب کاروائی شروع ہوئی تو دانشوروں نے کنفیوژن پھیلانا شروع کیا کہ ہو کتنا بڑا حادثہ ہو گیا, وہ موت کی کوٹڑی میں ایک آدمی کا بیان ریکارڈ کر لیا. حادثہ یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا کہ 120 آدمی قتل ہوئے تھے اور ان کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے. ہارون صاحب, مشرف صاحب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں اور عبوری حکومت بھی آ سکتی ہے؟ بلی کو اگر چچڑوں کے خواب دیکھتی ہے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ اچھا, کون سے مڈ ٹرم الیکشن؟ مڈ ٹرم الیکشن کا تو جو کوئی امکان تھا وہ ختم ہو گیا بھائی. عمران خان کی ان کی صلح ہو گئی. اب مڈ ٹرم الیکشن پیپلز پارٹی مانگے گی, جس کو ملے گا ہی کچھ نہیں. MQM مانگے گی, اب کون مانگے گا؟ مڈ ٹرم الیکشن عمران خان مانگے گا, ان کو سوٹ کرتے ہیں. کیسی عجیب بات کرتے ہیں جنرل صاحب. اچھا, حبیب صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک بچانے کے لیے تیسری سیاسی طاقت بنانا ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود کوئی سیاسی طاقت بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ان کا معاملہ اور میرا معاملہ بھی ایک جیسا ہی ہے. اچھا, اگر میں بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی گاؤں کا چودھری بن جاؤں گا بشرطے کہ سارے گاؤں والے برباد ہو جائیں, تو اگر سارا پاکستان ہی برباد ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ پھر ان کا بھی پورا فال نکلے. ادروائز اب ان کی عمر ہے اللہ اللہ کرنے کی, بس بیٹھے ہیں اپنی شامیں رنگین کریں جیسے وہ کرتے ہیں, اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لیں, کو اللہ اللہ کرنے کے ساتھ کچھ اپنی دنیا و عاقبت بھی سنوار لیں تھوڑی سی. بس اب انہیں یہ کام کرنا چاہیے. وہ کیا سیاست کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے, نہ انہیں اس کی سمجھ ہے نہ یار کیا اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے, کیا اچھا مشورہ دیا. شامیں رنگین کریں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں. اور یہ کوئٹہ کی ہوا کا آپ پہ عجیب اثر ہوا ہے یار. حبیب صاحب, آپ نے مشورہ تو بڑا اچھا دے دیا. دنیا سے انہیں بہت محبت ہے, ذرا عقبہ بھی سنوار لیں. حبیب صاحب, آپ نے مشورہ تو بہت اچھا دے دیا, آپ خبر بھی دے دیں اپنی. جی, میں آج آپ کو خبر جو دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی بلوچستان کے حوالے سے, اور اس میں اس شخصیت کا بڑا اہم کردار ہے جن کے بارے میں ہم پروگرام کے ابتدا میں بات کر رہے تھے, یعنی جنرل ناصر جنجوعہ صاحب. آپ کو پتا ہے کہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں, اور ان کے ساتھ ثناء اللہ زہری صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو ان کے درپیش جو ہے نا اس مہم, وہ ان کے سامنے 2 مہمیں درپیش ہیں. ایک تو معاملہ ہے ریکارڈنگ کا, کہ ریکارڈنگ کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ وہ جو بھی معاملہ ہے کسی طریقے سے ٹیڈیان کاپر کمپنی کو, یہاں پہ جو بلوچستان گورنمنٹ کی فضا بنی ہوئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ٹیڈیان کاپر کمپنی کو منایا جا رہا ہے کہ تم ری نیگوشیٹ کر لو ہمارے ساتھ اور واپس آ کے اپنا کام سنبھالو ریکارڈنگ میں, اور پھر کچھ آگے ہم چلیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری, ثناء اللہ زہری صاحب جو ساتھ گئے ہیں نا, وہاں پر خانہ افتلات سے بھی معاملات کچھ طے ہونے ہیں. خانہ افتلات اصولی طور پر اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ میں پاکستان آؤں گا, لیکن وہ شخص مجھے منانے کے لیے آئے جس نے مجھے پاکستان سے باہر بھیجا تھا کہ میں یونائیٹڈ نیشن جاؤں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جاؤں, اور اس شخص کا نام ہے سردار ثناء اللہ زہری صاحب. سردار ثناء اللہ زہری صاحب نے ایک بڑی جذباتی تقریر کی تھی بگٹی صاحب کے قتل کے بعد, کہ جناب آپ باہر جائیں اور خانہ افتلات صاحب ہم آپ کے پیچھے ہیں. جب وہ چلے گئے تو پھر پیچھے سے سردار ثناء اللہ زہری صاحب ہٹ گئے. تو خیر, اب سردار ثناء اللہ زہری صاحب بھی گئے ہیں, تو اب یہ دنوں کی بات رہ گئی ہے کہ معاملات خانہ افتلات سے طے ہو جائیں گے اور وہ واپس تشریف لے آئیں گے. ان کا کچھ زمین کا مسئلہ ہے اور ایک ان کے کچھ رشتہ داروں کا بھی مسئلہ ہے. وہ دونوں مسائل جو ہیں وہ آپ یوں سمجھیے کہ حل ہونے کے قریب ہیں, اور اس حوالے سے انہیں خوشخبری بھی دی جا رہی ہے. اچھا ہارون صاحب, آپ کا تجزیہ ایک آخری فکر, جی آپ کا تجزیہ چاہیے ایک چھوٹی سی خبر پہ. سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ایک یورپی ملک MQM اور اسلام آباد کے درمیان کمپرومائز کرانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک ملک نہیں ہے, 2 ملک ہیں. اچھا, برطانیہ بھی ہے, امریکہ بھی ہے. اچھا, اس لیے دیکھیے انہیں یہ سارے گروپ سوٹ کرتے ہیں جو مرکز سے متصادم رہتے ہیں. صرف MQM کی بات نہیں ہے, انہیں AN کی سوٹ کرتی ہے, انہیں بلوچستان کی اور سندھ کی علاقائی جو پارٹیاں سوٹ کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنا ایک اور بات ہے, اور جا کے غیر ملکی سفارتکاروں سے رابطے رکھنا ایک دوسری بات ہے. آپ کو یاد ہے مولانا فضل وکی لیکس میں کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان امریکی سفیر کے پاس گیا, وہ کیا تھا اس کا نام, وہ ٹھگنی سی جو سفیر تھی, چہرے پہ اس کے بڑی معصومیت تھی, میں بڑی یار تھی. اس کے پاس گیا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے.
ٹھیک ہے، اب پروگرام کا وقت اپنے ایک آخری بات میں ریکارڈنگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. اگر معاملات شفاف نہ ہوئے تو یہ فیصلہ کرنے والے پچھتائیں گے بہت. ٹھیک ہے، پروگرام ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے